बहुत शुक्रिया आपका। स्टेज पे तशरीफ़ फरमा तमाम मेहमानान, इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ करने वाले कमेटी के तमाम मेंबरान, मेरे दाएं और बाएं जानिब बैठी मेरी माएँ बहनें, मेरे सामने मौजूद मेरे गार्जियन, इस गांव के ज़िम्मेदारान, आप सबको मेरा सलाम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। चूँकि इजाज़त मुझे 4 मिनट की दी गई है और मैं कोशिश करूँगा कि इसी 4 मिनट के अंदर अपनी पूरी बात मुकम्मल कर दूँ। एक शेर याद आ रहा है, इजाज़त हो तो मैं पढ़ूँ कि अल्लाह से करे दूर तो तालीम भी फितना, औलाद भी, इमलाक भी, जागीर भी फितना, नाहक के लिए उठे तो शमशीर भी फितना, शमशीर ही क्या नारे तकबीर भी फितना। जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरे अजीज साथियों, मेरे गार्जियन, तमाम लोगों के सामने ये जो एक नूरानी अंजुमन का इनेकाद हुआ है, मैं इस महफिल में अपनी चंद बातें आपके दरमियान पेश करना चाहता हूँ। सबसे पहले किताबुल्लाह यानी अल्लाह तबारक व तआला के तरफ से नाजिल की हुई वो किताब, वो मुकद्दस किताब, इसके सूरह गासिया में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि फन्जुरूना इलल इब्ली कैफा खुलिकत व इलस समाई कैफा रुफियत व इलल जिबाली कैफा सुतियत नुसिबत व इलल अर्दी कैफा सुतिहत फज़क्किर इन्नमा अंत मुज़क्किर। हो सकती है कोई कमी कोताही हो तो आप तमाम लोग माफ करने की कोशिश करेंगे। मैं इसका मफ़हूम आपके दरमियान पेश करना चाहता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि फन्जुरूना इलल इब्ली कैफा खुलिकत, कि ऐ ईमान वालों, ऐ मुसलमानों, ऐ इंसानों, तुम कभी गौर क्यों नहीं करते उन ऊँटों पे? अल्लाह ने जिस ऊँट को पैदा फरमाया उस ऊँट की बनावट को क्यों नहीं देखते? वो ऊँट ऐसी जगह पे जहाज के मानिंद चलता है जिस जगह पर इंसान नहीं चल सकता, जिस जगह पर इंसान दौड़ नहीं सकता। रेगिस्तान में वो ऊँट जहाज के मानिंद चलता है। कभी उसकी बनावट पर, कभी उसके स्ट्रक्चर पर, कभी उसके फॉर्मेशन पर तुमने गौर क्यों नहीं किया? अल्लाह ने इशारतन कहा है कि जब तुम उस ऊँट के स्ट्रक्चर पर बात करोगे, जब उस ऊँट के बनावट की बात करोगे, यकीनन बायोलॉजी को पढ़ना पड़ेगा। यकीनन आपको उनके रगों के बारे में, उनके जिस्म के बारे में, उनके दिल के बारे में, उनके पेट के बारे में, उनके जिस्म में जो जो हिस्से हैं, तमाम हिस्सों के बारे में जब तक आप नहीं पढ़ेंगे उस ऊँट की पूरी जिस्मानी जानकारी आपको नहीं होगी। अल्लाह ने डॉक्टर के तरफ इशारा किया है कि आप पढ़ो, डॉक्टर बनो, आप बायोलॉजी को पढ़ो। जिस तरह से ऊँट का जिस्म है, ठीक उसी तरह इंसान का भी जिस्म है। जब आप इन जिस्मों के बारे में पढ़ोगे तो यकीनन आप मजबूत और एक तवाना बन सकते हो, एक मजबूत जिम्मेदार इंसान बन सकते हो, ईमान वाले बन सकते हो। यानी डॉक्टर बनने की तरफ आपको इशारा किया है। फिर दूसरे तरफ वो कहता है कि वह इलस समाई कैफा रुफियत, कि तुमने आसमान को क्यों नहीं देखा? जिस जमीन पे आप बैठे हो, आपके ऊपर एक सामियाना के मानिंद आसमान है। वो आसमान जिसका ना कोई पिलर है, जिसका ना कोई खंबा है, जिसका ना कोई सपोर्ट है, वो आसमान चारों तरफ फैला हुआ है। वो आसमान आपके और हमारे गर्दनों के ऊपर है, तो आप उसकी हिकमत को क्यों नहीं जानने की कोशिश करते? ये वही आसमान है जहाँ पे सितारे हैं, जहाँ पे सैयारे हैं, जहाँ पे न जाने अल्लाह के बनाए हुए क्या क्या चीजें वहां पे नहीं है। आप जब इसके बारे में पढ़ोगे, यकीनन आप ज्योग्राफी की बात करोगे, ज्योग्राफी की तरफ देखो,
پھر اسی طرح سے کہتا ہے، اس طرح سے اس زمین کے بارے میں کہا ہے، پہاڑ کے بارے میں کہا ہے۔ میں اگر تقریر کروں تو شاید لمبی تقریر ہو سکتی ہے، تو میرا کہنے کا مقصد صرف یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ اور ہم انسانوں کو جب اس دھرتی پر پیدا فرمایا تو صرف اور صرف یہاں پہ زندگی گزارنے کے لیے نہیں، بلکہ انہوں نے جن جن چیزوں کی تخلیق کی ہے، چاہے زمین ہے، چاہے آسمان ہے، چاہے سورج ہو، چاہے ستارے ہو، چاہے پہاڑ ہو، چاہے انسان ہو یا جانور ہو، دنیا میں جو بھی مخلوقات ہیں اللہ کے دیے ہوئے، ان تمام چیزوں پہ آپ کو غور و فکر کرنے کے لیے پیدا فرمایا۔ اور جب آپ غور و فکر کریں گے، یقین جانیے اللہ کی طرف قربت ہوگی، قرآن کی طرف قربت ہوگی، آپ کے ایمان میں توانائی آئے گی، مضبوطی آئے گی، آپ کا ایمان کمزور نہیں ہوگا، آپ مضبوط ہوں گے۔ اور صرف ایمانی اعتبار سے نہیں، جب آپ ایمانی اعتبار سے مضبوط ہوں گے تو اس دنیا میں بھی آپ کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے۔ اللہ نے پہلی آیت کو کہا نا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، اور اس رب کے بارے میں جس نے تمہاری تخلیق کی ہے، جس نے اس دنیا کی تخلیق کی ہے، جس نے اس پورے جہان کو پیدا فرمایا، تو پڑھنا ضروری ہے۔ پڑھیں گے، چاہے دینی تعلیم ہو، چاہے دنیاوی تعلیم ہو۔ اگر آپ ڈاکٹر بنتے ہیں صرف اس وجہ سے کہ ڈاکٹر بن کر کے ہم کو پیسے کمانے ہیں، عمارتیں کھڑی کرنی ہے اور زمین و جائیداد ہم کو کمانے ہیں، تو وہ پھر آپ کے دنیاوی تعلیم میں شمار ہو جاتی ہے۔ لیکن جب آپ ڈاکٹر اس وجہ سے بنتے ہیں کہ اپنے سماج کے، اپنے پریوار کے، اپنے ملک کے، یا پھر آپ کے اڑوس پڑوس جہاں کے بھی جو بھی مظلوم ہو، جو غریب ہو، جن کے علاج کی ضرورت ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ میری وجہ سے کسی کی جان بچ جائے، آپ کی نیت اگر ایسی ہو گئی تو وہ دینی تعلیم سے منسلک ہو جاتی ہے اور آپ کی دنیا بھی اچھی ہو جاتی ہے اور آخرت کا بھی نتیجہ اچھا ہونے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ میں انہی چند باتوں کے ساتھ ایک روایت بیان کرتے ہوئے واپس اپنی جگہ چلا جاؤں گا۔ ایک فرشتہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک فرشتہ سے کہتا ہے کہ فرشتہ جاؤ، فنا گاؤں کو تم تباہ و تاراج کر دو۔ تو اس نے کہا کیوں مولا آپ نے یہ حکم کیوں دیا؟ مولانا ذرا دھیان دیجئے، ہو سکتی ہے میری کمی کوتاہی ہو تو آپ نظر انداز کیجئے، کیونکہ میں کوئی بڑا عالم دین نہیں ہوں، میں ایک طالب علم ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب سوال کیا فرشتے نے کہ اے اللہ، آپ کیوں اس گاؤں کو، اس محلے کو تباہ و تاراج کرنا چاہتے ہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بولا، کہا ان کو فرمایا کہ جاؤ، کیونکہ وہاں پہ برائی بہت ہو رہی ہے، جاؤ اس گاؤں کو تباہ و تاراج کر دو۔ فرشتہ آتا ہے، پورا معائنہ کرتا ہے، سروے کرتا ہے، دیکھتا ہے کہ ایک بندہ اس گاؤں میں ہے جو اس کی بندگی میں مشغول ہے، اللہ تعالیٰ کی بندگی میں مشغول ہے۔ پھر فرشتہ واپس جاتا ہے، اللہ تعالیٰ سے کہتا ہے یا اللہ، آپ نے جس گاؤں کو تباہ کرنے کا حکم دیا ہے، اس گاؤں میں ایک بندہ ایسا بھی ہے جو آپ کی عبادت میں مشغول ہے، جو کہیں نہیں جاتا، مسجدوں کے میناروں میں، گنبدوں میں، سجدے میں پڑے ہوئے ہیں، وہ آپ کی بندگی میں مشغول ہے۔ میں اس گاؤں کو کیسے تباہ کر سکتا؟ میں اس محلہ کو کیسے تباہ کر سکتا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا جاؤ، سب سے پہلے اسی کے گھر کو تباہ کر دو۔ فرشتہ کنفیوز ہو گیا، پوچھتا ہے اے اللہ، آپ یہ کیسا حکم دیں؟ جو آپ کی بندگی کرتا ہے اسی کے گھر کو آپ تباہ کرنے کیوں بولتے ہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ جب وہ انسان میرے بندگی میں مشغول ہے، جبکہ ان کے آگے پیچھے دائیں بائیں چاروں طرف میرے احکامات کی دھجیاں اڑائی جاتی ہے، ظلم و تشدد کی بارش ہو چکی ہے، چاروں طرف ناانصافی کھلے عام ہو رہی ہے، جب اس کی زبان اس کے خلاف نہیں بول سکتی تو وہ انسان میری بندگی کیسے کر سکتا ہے؟ جب میرے احکامات کی حفاظت وہ نہیں کر سکتے تو سب سے پہلے ذمہ دار وہی ہے جو ناانصافی، جو ہمارے قرآن و حدیث کے خلاف جو چیزیں ہو رہی ان کے خلاف اگر نہیں بولتا ہے تو سب سے پہلا ذمہ دار وہ ہے، انہی کے گھر کو تباہ و تاراج کرنا۔ میرے بزرگوں دوستوں، ایک بڑا میسج اللہ تعالیٰ نے دیا کہ جب آپ بندگی کرتے ہو اللہ کی بندگی، نماز یقیناً ہمارے اوپر فرض ہے، وہ کبھی معاف نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی دھیان دینے کی ضرورت ہے کہ اللہ کے احکامات کی حفاظت ہو پا رہی ہے یا نہیں ہو پا رہی۔
اللہ نے جو چیزیں جائز قرار دیا ہے کیا وہ چیزیں ہو رہی ہے جائز طریقے سے یا ناجائز؟ اگر ناجائز ہو رہی ہے تو آپ اس میں خاموش کیوں ہے؟ یہ ذمہ داری بھی اللہ نے آپ کو دیا ہے، آپ کو کہا ہے کہ برائی اگر ہو تو زبان سے ٹوکو، پہلے روکو، اگر صلاحیت نہیں ہے تو ٹوکو، اگر اس کی بھی صلاحیت نہیں ہے تو دل ہی دل آپ بد دعا کرو، اس کے لیے یہ کہو کہ یہ برائی ہے، اس کو ایکسپٹ کرو کہ یہ برائی ہے، لیکن نہیں کرتے۔ اس وجہ سے میں زیادہ کچھ نہ بولتے ہوئے اپنی بات بس ختم کرتا ہوں۔ میری کوئی غلطی کوئی کمی ہو سکتی ہے، آپ معاف کریں گے، لیکن میں نے جہاں تک سمجھا ہے وہ بات آپ تک پہنچانے کی کوشش کیا ہے۔ بس اس شعر کے ساتھ میں رخصت ہوتا ہوں کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لہو و قلم تیرے ہیں، لہو و قلم تیرے ہیں۔ بہت بہت شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔